औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैम खैबर के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ कबायली अवामी पार्टी के मरकज़ी दफ्तर वाक़ रिंग रोड पेशावर में। आज जिस शख्सियत के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो है आज़म खान महसूद, फाउंडर लीडर कबायली अवामी पार्टी। नाज़रीन, आज हम बिल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सवाल जवाब करेंगे और बिलखुसूस कबायली सीमा में बिल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ायदे हैं और किस तरह आवाम को बिल्दियाती इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ मेहमान है जनाब आज़म खान महसूद साहब। आज़म खान महसूद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमें अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। आज़म खान साहब से हम आपसे कुछ सवालात पूछेंगे बिल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कि बिल्दियाती इलेक्शन किसको कहते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, और ये बिल्दियाती निज़ाम यानी लोकल गवर्नमेंट का तरीक़ाकार किन ममालिक के अमल में लाया जा रहा है। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और उसके बाद मैं मशकूर हूँ कि आप इतने एक अच्छे मौजू पर आज सवाल जवाब कर रहे हैं, क्योंकि कबायली सीमा में बल्दियाती इलेक्शन पहली मरतबा अमल में लाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बल्दियाती इलेक्शन के मुतल्लिक इतने मालूमात नहीं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ तक मालूमात नहीं कि इलेक्शन के दिन हम लोग वोट किस तरह पोल करेंगे, हम लोग जिस काउंसलर या हम जिस चेयरमैन वगैरह को अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं उनके हाथों में क्या चीज़ है, वो लोग हमारे लिए यानी अवाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलो कि बल्दियाती इलेक्शन का मतलब इख्तियारात ऊपर की सतह से निचली सतह तक लाना है। यानी पहले जो काम हमारे MNAs, MPs, सेनेटर वगैरह करते थे, अभी बल्दियाती इलेक्शन के बाद वो काम यानी रोडों का काम, डेवलपमेंट का काम और नालों का काम, जितने भी हमारे विलेज कौंसल के अंदर तरक्याती काम होते हैं, हमारे विलेज कौंसल के अंदर जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, वो सारे काम अभी हमारे VC के जो जनरल कौंसलर होते हैं उनमें से जो लोग चेयरमैन मुंतखब होते हैं, वो सब डिवीज़न की सतह पर जो तहसील चेयरमैन होता है उनका एक मुश्तरका कबीना बनेगा। वो अपने इलाके की नुमाइंदगी वही चेयरमैन करेगा, और उस चेयरमैन के साथ पैनल में जो दूसरे काउंसलर होते हैं, जिसमें यूथ काउंसलर, फीमेल और माइनॉरिटीज़ की तरफ से और जनरल काउंसलर वगैरह, ये लोग अपने इलाके के छोटे मोटे काम, किसान काउंसलर छोटे मोटे काम जो अपने इलाके के होते हैं वो के फंड इन काउंसलरों के हाथों में जाएगा, और इलाके के लोगों में यही लोग अपना डेवलपमेंट का काम करेंगे। जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हमारे MNAs, MPs हैं, हमारे MNAs और MPs का काम नहीं है कि वो गली पुख्ता करने, रोड नाले बनाने और हमारे ज़राई कामों में हमारे खेतों के लिए चश्मे पैदा करने, उनको पानी पहुंचाने, पाइप डलवाने, इनके काम करे। क्योंकि सूबाई और कौमी असम्बलियाँ जो हमारी होती है, इनका बेसिक काम है कानून साजी करना। बल्दियाती इलेक्शन के बाद वो लोग कानून साजी करेंगे और इलाके के डेवलपमेंट के काम यही काउंसलर करेंगे, यही चेयरमैन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी अवाम बिलखसूस कबायली सीमा के लोगों को ये बताता चलो कि बल्दियाती इलेक्शन का मतलब इख्तियारात ऊपर की सतह से निचली सतह यानी आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके घर तक मुंतकिल करना है।
اور بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے یہ ترقی یافتہ ممالک میں پایا جاتا ہے. اعظم خان صاحب یہ بتائے گا کہ پورے پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن قبائلی سیما میں پہلی بار بلدیاتی الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی اور صوبائی الیکشن کے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن ذرا مختلف اور مشکل نہیں ہوگا، اور اس کے فائدے قبائلی سیما پر کس طرح اثر انداز ہوں گا؟ بالکل، قومی اور صوبائی اسمبلی میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان سے یہ بالکل مختلف ہیں. قومی اور صوبائی الیکشن میں ایک ہی بیلٹ پیپر ہر ووٹر کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ اس میں 6 بیلٹ پیپر ایک بندے کے حوالے کیے جائیں گے. ٹرم آؤٹ جو ہوگا وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جو الیکشن ہوتے ہیں ان کی نسبت 50% زیادہ ہوگا. اس کا وجہ کہ ہر علاقے سے تقریباً کوئی کسان کونسلر، کوئی جنرل کونسلر فیمیل اور جو تحصیل چیئرمین وغیرہ اتنی زیادہ تعداد میں کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ اپنے قوم، اپنے خاندان، اپنے محلے کے لوگوں کو اپنے لیے جب ووٹ پل کروانے کے لیے دعوت دیں گے، ان کو وہاں پہ لائیں گے، الیکشن بوتھ میں لائیں گے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جب وہاں آئیں گے تو صرف ایک جو اس کے گاؤں کا ایک کونسلر کھڑا ہوگا، چاہے کسان کونسلر ہو یا جنرل کونسلر ہو، جس نے اپنے عوام کو، اپنے محلے کے لوگوں کو یا اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں تک لانے کے لیے کمپین کیا ہوگا، اس کو لانے میں کامیاب ہوگا. وہ لوگ وہاں پہ صرف اسی ایک بندے کے لیے ووٹ پول نہیں کریں گے، وہ پورے پینل کے لیے ووٹ پول کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ قومی اور صوبائی الیکشن کے نسبت بلدیاتی الیکشن میں ووٹروں کا تعداد اس کی نسبت زیادہ ہوگا. اگر ایک علاقے کا ایم پی اے 10,000 ووٹوں سے الیکٹ ہو کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ایک تحصیل چیئرمین کے لیے کم سے کم 20,000 ووٹ چاہیے ہوں گے. اور دوسری بات، قبائلی سیما میں ہمارے اگر ایک ایم این اے کو ہم اسلام آباد بھیجتے ہیں اور ایم پی او کو وہاں سے پشاور بھیجتے ہیں تو وہ وہیں پہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں. اپنے علاقے کا اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، ہر گاؤں، ہر گھر، ہر فیملی کے ہر ممبر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گاڑی کر لے، ایم این اے کے گھر جائے، اسلام آباد جائے یا پشاور آئے، ان کے ساتھ بات کرے کہ ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں میں یا ہمارے زرعی زمین میں ہمیں یہ مشکلات ہیں، وہ ایم این اے اور ایم پی اے کو آگاہ کرے. اب وہ اختیارات جب نچلی سطح پر آئیں گے تو اپنے علاقے میں یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں، ان کاموں کے لیے گاؤں کے لوگوں کو نہ اسلام آباد جانا پڑے گا نہ پشاور جانا پڑے گا، بلکہ اپنے ہی محلے میں جو ان کے جنرل کونسلر ہوتے ہیں، جو ان کے کسان کونسلر ہوتے ہیں، جو ان کے یوتھ کونسلر ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور صبح و شام ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوگی، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک بھی ہوگی، اور ان کے سامنے گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ آزادانہ انداز میں بلا خوف، بلا شرم ان کے سامنے اپنے مشکلات بیان کریں گے. اور وہ لوگ جو ہمارے کونسلر ہوتے ہیں الیکٹڈ، وہ انشاءاللہ اس پہ بالکل کام کریں گے. ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کی نسبت وہ کونسلر ان پہ زیادہ کاموں پہ ترجیح بھی دیں گے، اور وہ کام ایم این اے اور ایم پی اے کی نسبت آسانی سے حل بھی کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ بحیثیت پارٹی قبائل عوامی پارٹی آپ لوگ پورے سابقہ فاٹا سے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینا چاہتے، اور انفرادی ضلع خیبر سے کیوں میدان میں ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ ضلع خیبر قبائلی عوامی پارٹی کا بانی رہنما عبدالرزاق کیوں میدان میں ہے، اور ان کے جیت کے امکانات کیا ہے، عوامی رائے کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ قبائل عوامی پارٹی کو وجود میں آئے، یعنی قبائل عوامی پارٹی کو بنے ہوئے 16-17 مہینے ہو گئے. ابھی تک ہمارا جو پارٹی کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ابھی تک اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، وہ مکمل نہیں ہے.
ابھی تک ہم لوگوں نے عہدہ سازی بھی نہیں کی ہے، رکن سازی بھی نہیں کی ہے، اور رجسٹریشن کے عمل سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ یہ 1 سال یا 6 مہینے یا 5 مہینے یہ تو ہمارے جو سرکردہ ہمارے مشران تھے یہ تو انٹروگیشن کے عمل سے گزر رہے تھے، کبھی ایک ایجنسی والے بلائے، کبھی دوسرے ایجنسی والے بلائے کہ آپ لوگ سیاست کے میدان میں کیوں اترے ہو، آپ کے پشت پر کون لوگ ہیں، آپ کو کون لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا منشور کیا ہے، آپ کا آئین کیا ہے۔ ان مراحل سے 5-6 مہینے کے بعد جب ہم لوگ نکلے تو ہم لوگوں نے ایز اے ہول قبائلی سیما پہ تھوڑا فوکس کیا تھا، اجتماعی کچھ کام کیے تھے جو میں بتانا بھی نہیں چاہوں گا، لیکن مجبوری ہے کہ میں اپنے عوام کے ساتھ شیئر بھی کروں کہ اس میں سب سے پہلے ہمارے علاقے میں جو آن لائن کلاسز تھے، ہمارے پورے قبائلی سیما میں انٹرنیٹ 4G 3G نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو مشکلات تھی، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کافی جگہوں میں، پشاور میں، جمرود میں، باڑہ میں، ٹانک میں، کئی جگہوں میں ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کیے۔ اس کے بعد ہم لوگ کور کمانڈر کے پاس بھی گئے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ صوبائی حکومت کے پاس بھی گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک ہی مدعا رکھا تھا ان لوگوں کے سامنے کہ اگر ہمارے قبائلی سیما میں 4G 3G نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، تو ہمارے بچے آن لائن کلاسیں نہیں لے سکیں گے، لہٰذا ہمیں 4G 3G انٹرنیٹ مہیا کیا جائے۔ اس پر ہمارے اداروں کے کچھ تحفظات ہیں کہ علاقے میں ٹیررزم ابھی تک ختم نہیں ہے، بارڈر پار سے ہمیں مشکلات ہیں، انٹرنیٹ 4G 3G سے آزادانہ واٹس ایپ کا استعمال، وائبر کا استعمال اور دوسرے جو ہمارے ذرائع ابلاغ کے جو چیزیں انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں ان پہ آزادانہ وہ لوگ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر سکیں گے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تو لہٰذا 4G 3G فی الفور ہم نہیں دے سکتے، جس پر ہم لوگوں نے پیر کور کمانڈر سے اور ایجوکیشن کے جتنے بھی افسران تھے، ایجوکیشن منسٹری سے بھی ہم لوگوں نے التجا کیا تھا کہ ہمیں پیر انٹرنیٹ کے لیے سینٹر مہیا کیا جائے۔ اس پر میرے خیال میں قبائلی سیما سے ہر جگہ جہاں پہ FCC والے، پولیس والے یا آرمی والے موجود تھے اور ان کے پاس وائی فائی سسٹم تھا، ان لوگوں نے ہمیں وائی فائی سسٹم مہیا کیا۔ اسی طریقے سے پورے قبائلی سیما سے ہمارے بچے جو آن لائن کلاسیں لے رہے تھے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف یہ کریڈٹ قبائل عوامی پارٹی کو جاتا ہے کہ اس پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے جو میڈیکل سیٹ جو ریسٹوریشن تھا، ہمارے فاٹ اور بلوچستان کے سیٹوں کو کم کیا گیا تھا، اس پر بھی ہمارے قبائلی سیما کے جو طلبات ہیں وہ اسی دفتر میں آئے، ہمارے سامنے ان لوگوں نے اپنا مدعا رکھا، ان لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ لوگ ہمارا کچھ ساتھ دیں، تو اس میں میرے خیال میں صرف ہمارے فاٹا کے 134 میڈیکل سیٹ تھے۔ اس پہ میں اور عبدالرزاق بھائی ان لڑکوں کو کور ہیڈ کوارٹر لے گئے، وہاں پہ ہم لوگوں نے اعلیٰ حکام کے ساتھ ان لڑکوں کی میٹنگ کروائی، وہاں سے ان لوگوں کی بات چیت ڈائریکٹ ہم لوگوں نے PMC میں کروائی، PMC کے صدر اور نائب صدر کے ساتھ، جو ابھی ہمارا ساؤتھ وزیرستان سے تعلق ہے، ڈاکٹر واجد، جو ابھی اسی جو سیٹ ریسٹوریشن تھے اس میں وہ MBBS کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں، اس نے خود PMC کے پریزیڈنٹ اور نئے پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کی۔ پھر یہ بچے یہاں سے اسلام آباد گئے، وہاں پہ ایک پروٹیسٹ کا ان لوگوں نے آغاز کیا۔ اس پروٹیسٹ میں بھی ہم لوگوں نے ان کو مالی اور جانی سپورٹ کیا، یہاں تک کہ ہمارے میڈیکل کے سیٹ ریسٹور ہو گئے۔ الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے میڈیکل کے سیٹ صرف ہماری محنت سے ریسٹور نہ بھی ہو لیکن دیگر بڑی پارٹیوں اور دیگر جو ہمارے علاقے سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں، ان سے ہمارا جہد و جہد، ان سے ہماری محنت،
زیادہ بھی تھی، اور آج وہ ڈاکٹر، وہ لڑکے اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ تھوڑا سا واضح کریں کہ ضلع خیبر سے آپ کے جو قبائلی عوامی پارٹی کے بانی رہنما عبدالرزاق کیوں میدان میں ہیں؟ لوگوں نے جب قبائلی سیما میں اپنے ایکٹیویٹیز کو دیکھا کہ ہر ضلع میں اور ہر تحصیل لیول پہ، ہر ویلیج کونسل لیول پہ ہمارے ایکٹیویٹیز اتنے نہیں تھے کہ ہم پورے قبائلی سیما سے الیکشن میں حصہ لیں، تو ہم لوگوں نے واضح طور پر سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری کیا کہ ہم لوگ بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن 2023 کے الیکشن پہ ہمارا پورا فوکس ہے، اور اس سے پہلے قبائلی سیما میں اپنی شناخت بھی پہنچائیں گے اور اپنی ایکٹیویٹیز بھی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن عبدالرزاق افریدی کو سب ڈویژن باڑہ کے مشرانوں، جوانوں، علماء، طلباء، سب نے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے یہاں آ کر عبدالرزاق افریدی کو مجبور کیا کہ اس علاقے میں آپ امن کے سفیر کے نام سے جانے جاتے ہو، آپ کا ایک سوچ، ایک ویژن ہے، آپ میدان میں آئے۔ اس کے بعد ورنہ اس سے پہلے کئی نامور شخصیات، افریدی قوم کے نامی گرامی جانے پہچانے شخصیات بھی یہاں پہ آئے تھے، ان لوگوں نے بھی رزاق بھائی کو آفر کیا تھا کہ آپ میدان میں آئے، لیکن دو ٹوک رزاق بھائی نے منع کیا تھا۔ لیکن جب قوم کے سارے لوگ آئے تو عبدالرزاق بھائی نے ہمارے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ قوم کے لوگوں کی خواہش ہے، عوامی خواہش ہے، تو میں کیا کروں؟ پھر ہم لوگوں نے مشترکہ مشاورت کے بعد اس کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سامنے لایا، اور آزادانہ حیثیت سے اس کی جو ابھی پوزیشن ہے میرے خیال میں ٹاپ پر ہے، اور پورے سب ڈویژن باڑہ سے ایک واحد کینڈیڈیٹ ہے جو قوم میں جس علاقے میں بھی، چاہے وہ ملک دن خیل جاتا ہے، کمبر خیل جاتا ہے، سپاہ قوم کے اندر جاتا ہے یا آقا خیل میں جاتا ہے، عبدالرزاق بھائی ایک ہی بات کرتا ہے کہ خدا کا واسطہ قومی رجحان، قومی تعصب سے نکلو، اس بندے کو ووٹ دو جس بندے کا اس علاقے میں کوئی کردار ہو، کوئی خدمت ہو۔ اور یہ بھی واحد کینڈیڈیٹ ہے کہ ہر قوم کے لوگ، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے ملک دن خیل میں یا دوسرے قوم میں، ہر قوم کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ اس کو ایک ہی طریقے سے کہ وہ افریدی کا بچہ ہے اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ورنہ دوسرے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ضلع خیبر سے میدان میں ہیں، ہر کسی کینڈیڈیٹ کا اپنے قوم پہ، اپنی ضلعی شاخ پہ فوکس بھی ہے، نظر بھی ہے، اور وہیں پہ اس کا کمپین بھی ہے۔ سر آخری سوال ہے ہمارا، سر یہ بتائیں کہ قبائلی سیما کے لوگوں کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ضلع خیبر کے علاوہ کون سی دوسری اضلاع سے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں قبائلی سیما کے لوگوں کو، جوانوں، مشرانوں اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جو بالغ رائے دہی میں حصہ لے سکتے ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ خدمت کو ووٹ دیں، آپ لوگ قومی تعصب سے نکلے۔ اگر ضلع خیبر میں یا وزیرستان میں یا دوسری جگہ میں ان چیزوں سے نکلے کہ یہ ملک دن خیل ہے اور فلانا کمبر خیل ہے، فلانا سپاہی قوم کا ہے، تو ہم اپنے قوم کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ دیں گے، دوسرے کو نہیں دیں گے۔ ساؤتھ وزیرستان میں شمن خیل، بلولزائے، مانزائے، ان چیزوں سے نکلے۔ دوسری جو ہماری قبائلی اضلاع ہیں، ہماری جو ضمشدہ اضلاع ہیں، ان میں لوگ قومی تعصب سے نکلے، خدمت کو ووٹ دے، ان لوگوں کو سامنے لائے جو علاقے کے لیے مفید بھی ہو، وہ علاقے میں ان لوگوں کا ایک رول بھی ہو، خدمت بھی ہو، وہ لوگ تعلیم یافتہ بھی ہو، وہ لوگ باشعور بھی ہو، وہ کام کو سمجھتے بھی ہو۔ اور دوسری بات، اپنے قبائلی سیما کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بڑھ چڑھ کر الیکشن کے دن ووٹ پول کرنے میں پہل کرے، سب سامنے آئے۔ کیونکہ اگر ہمارے علاقے میں ووٹ پول کرانے کا تناسب جیسے کم ہوتا ہے، تو حکومت اور الیکشن کمیشن اور اداروں کی ان علاقوں پہ فوکس ہوتی ہے۔ اگر پچھلے سال ایک وی سی یعنی ویلیج کونسل میں اگر 5 الیکشن سینٹر تھے
اس میں اگر ووٹوں کا تناسب کم تھا تو اس سال بلدیاتی الیکشن میں ان 5 سینٹر کو 2 سینٹر تک محدود کیا گیا ہے، اور ایک سینٹر کے اندر اگر پہلے 5 بوتھ بناتے تھے، ووٹوں کا تناسب کم آنے کے بعد ابھی ایک الیکشن سینٹر کے اندر 5 کو کم کر کے دو بوتھوں پر فیصلہ آ چکا ہے، جس کا ہمارے علاقے میں عوام کو بھی نقصان بھی ہوگا، مشکلات بھی ہوں گے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا قبائلی سیما کے تمام مشرانوں، جوانوں، ماؤں، بہنوں سے کہ ووٹ پول کرنے والے دن سب ووٹ پول کرنے کے لیے نکلے اور خدمت کو ووٹ دے، قومی تعصب کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے سوال کیا کہ ضلع خیبر کے علاوہ کون سی دوسری اضلاع میں آپ بلدیاتی الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لاؤ گے، تو میرے خیال میں جو پہلے میں نے کہا کہ پورے قبائلی سیما میں ابھی تک ہمارے ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، اگر کسی جگہ میں آپ کی خدمات نہیں ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو میرے خیال میں پھر الیکشن میں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو ہمارے زونٹوں میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ساؤتھ وزیرستان سب ڈویژن لدہ سے ہم لوگ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پورا پینل میدان میں اتاریں اور ساؤتھ وزیرستان سے بھرپور مقابلہ کریں۔